खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका। उसके 16वें बाब में से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रहेगा। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है, खुदाई मुझसे होती नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है क्या करूं, जब मुख्तारी मुझसे मजूर हो जाए तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना डरता है। उसने कहा 100 बद तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज़ लेकर जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा कि तू कितना डरता है। उसने कहा कि 100 कर घूम। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज़ ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक़ों से ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब तुमसे जाती रहे तो दायमी मस्कनों में तुमको कबूल करे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में दयानतदार है, जो थोड़े में बददयानतदार है वो बहुत में बददयानतदार है। बस अगर तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो तुम्हें अपना कौन देगा। कोई ग़ुलाम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए एक से कीना रखेगा, दूसरे से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा, दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की ग़ुलामी नहीं कर सकते। पाक अंजील के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज साल के दौरान बड़ी अक़ीदत, बड़ी रूहानियत के साथ 25वें आम लतूरिया इतवार की इबादत में शामिल हैं। मैं तमाम कलीसिया को भरपूर तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के कलाम अक़दस का मौजू है तुम खुदा और दौलत दोनों की ग़ुलामी नहीं कर सकते। तो एक तरफ खुदा है और एक तरफ दौलत है, दोनों की ग़ुलामी। तो यहाँ खुदा नू रख लो। किन्ने किन्ने खुदा नू रखना है? ऊंचा हाथ, भरपूर तालियां। सब ने खुदा को रखना है। ऐसी कलीसिया कम ही देखी जाती है। तो आज का कलाम अक़दस जो है वो इंसाफ का मुतल्लिक़ है, और पहली तिलावत में बयान किया गया अमौस नबी जो चरवाहा है और जो इंसाफ की बात करता है, और इंसाफ की बात करते हुए खुदा उसे बादशाह के सामने भेजता है और बादशाह को कहता है कि तू गरीबों का हक़ छीनता है, तो चांदी के मस्काल जो छोटा है उसके वक्त इवज़ जो है गरीबों को ख़रीद लेता है, और सबसे बढ़कर चप्पल से मस्कीन को ख़रीद लेता है। और एक चरवाहा और एक छोटा तबके का बंदा खुदा की बात को बयान करता है और कहता है कि तू महीने की पहली तारीख को कहता है कि ख़त्म हो जाए, सबत ख़त्म हो जाए, और मैं अपना कारोबार क्या करूं, शुरू करूं। अब कारोबार में है, लोग ख़जाने जमा करते हैं, और एक कहावत है अमीर तरीन
ہوتا جا رہا ہے وہ غریب غریب تر۔ کئی دفعہ ترازو میں ناپا تولا بڑی مشکل سے جاتا ہے، کئی دفعہ کٹائی کے دوران، میرے سامنے درزی بھی بیٹھے ہیں، میرے سامنے میری کلیسیا کے دکاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک شعبہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اپنے ناپ تول میں کیا کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ عموس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کسی کا حق نہ چھین، کسی کے حق تلفی نہ کر، جو کسی کا بنتا ہے اسے دے، اور تو اپنے خدا کا نام روشن کرے گا، تو اپنے خدا کو مبارک کہے گا، تو اپنے چھوٹے سے کام میں وفادار پایا جائے گا، تو تیرے ایمان کی گواہی آسمان کے فرشتے دیں گے۔ اور خدا ہم سے کلام کرتا ہے، جو میں نے کہا میرے سامنے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، میرے سامنے نوکری کرنے والے، جابز کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ تو ایمانداری سے کام کر، اپنے کام کا آغاز بھی خدا سے کر اور اختتام بھی خدا سے کر، اور بیچ میں جو راہ تجھے اپنائے جاتے ہیں لین دین کے، گپلے کرنے کے، خزانے جمع کرنے سے، تو ان سے باز رہ۔ وہ جی ایک کلرک دی تنخواہ 50,000 ہوئے اور جدو ریٹائر ہوتا ہے 6 کروڑ دی کوٹھی تے رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنے مسیحی ایمانداروں سے مخاطب ہوتا ہے، اور عموس نبی کی کتاب میں یہ بیان ہے کہ تو کسی غریب کو مسکال کے وقت چاندی کے عوض نہ خرید، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا۔ اور پھر مقدس پولس رسول کے خط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام رتبے، تمام سلطنیں، تمام سکھ چین خدا کی ذات سے آتا ہے، اور تو ان رتبوں اور ان عہدوں میں پاکیزگی سے رہ۔ کس سے رہ؟ تو اس لیے جب کسی کو رتبہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری قابلیت سے ملتا ہے، میری لیاقت سے ملتا ہے، خدا ہی رتبے دیتا ہے، خدا ہی فضل دیتا ہے، اور خدا ہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ اور پھر انجیل مقدس میں سب سے بڑی جو بات کی گئی ہے وہ ہے انسان کے اختیار کی۔ مالک اختیار دے دیتا ہے، اور کئی دفعہ اداروں میں لین دین کے تنازع میں لوگ ایک دوسرے کی ہیرا پھیری کر کے اپنے آپ کا خزانہ جمع کر دیتے ہیں۔ اور آج کلام انصاف کے متعلق اور ایمانداری کے متعلق ہے۔ انصاف، جو خدا ہمارا انصاف کرتا ہے، دنیا کیا انصاف کرتی ہے؟ دنیا میں لوگ جو ہیں خریدے جا سکتے ہیں، فیصلے اپنی مرضی سے کروائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی کی آواز بے آواز ہے، اور جب خدا اپنی لاٹھی مارتا ہے تو بندے دی متی بج جاتی ہے۔ پھر انسان جو بڑے بڑے محافظوں میں، بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے سلطنتوں کا مالک بنا ہوتا ہے، خدا اسے نکال کر گلی دے ککھاں وانگو کر دیتا۔ اسی طرح ہماری بھی زندگی ہے، اور اسی طرح خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے۔ اگر خاندان کے بزرگ ہیں تو اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور اگر اولاد ہے
تو اولاد نے اپنے والدین کی خدمت میں انصاف کرنا ہے۔ اگر خدا کے خادمین ہیں تو ہم نے بھی کلیسیا کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ ایسے واسطے پادرا واسطے ساری ایک ہو جاندے نے، اسی لیے سب برابر ہیں، اور سب برابر ہوتے ہوئے خدا کے حضور خدا کی ایک ہی ہیکل میں صلیب کے تلے سر جھکاتے ہیں۔ اور اس لیے آج کے کلام اقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم خدا اور دولت کی دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ کس کی نہیں کر سکتے؟ خدا اور دولت کو، اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر غلامی نہیں کر سکتے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، کئی دفعہ ہم حق تلفی کرتے ہیں، کئی دفعہ انصاف نہیں کرتے، اور حق تلفی کرتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے خزانوں کو لوٹ لیتے ہیں، دوسروں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں پر رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے ایول آئیز، بری نظر لگ گئی یا یہ کام ہو گیا۔ اور اسی لیے جب ہم دوسروں پر نظر رکھیں گے، ان کی برکت پر نظر رکھیں گے، اور یہی کہتے رہیں گے کہ خدا نے ان کو بہت کچھ دیا اور جو میرے پاس ہے اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، تو پھر وہ بھی ہاتھوں سے جاتا جائے گا۔ اس لیے خدا شکر گزار کرنے والے لوگوں کو برکت دیتا ہے، جو شکر کرتے ہیں، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، تنگی میں، مصیبت میں خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ خدا ان کے لیے الہی خزانے کھول دیتا ہے، خدا انہیں مرتے ہوئے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ہمارے اس دور میں جس قوم پر، جو قوم یا ملک انصاف نہیں کرتا، وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ جو برادری میں انصاف نہیں ہوتا، وہ برادری ترقی نہیں کرتی، اور جس گھر میں انصاف نہیں ہوتا، وہ گھر بھی گھرانہ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے انصاف بے حد ضروری ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک، بہنوں اور بیٹیوں پر بھی، اور اس لیے ہر ایک کا حق جو ہے واجب ہے۔ جس طرح میاں بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، کلیسیا کا حق ہے، اور خدا کا بھی ہم پر حق ہے کہ جس طرح خدا نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور حق دیا ہے اور انصاف کرتے ہوئے بے شمار برکات سے نوازا ہے، حالانکہ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں، پھر بھی خدا وہ انصاف ہمیں اور حق اور وہ برکت ہمیں دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ایک شخص ہے، دونوں مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھیرے ہیں، نکل پڑے ہیں شکار کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ دریا میں انہوں نے جال پھینکے ہیں اپنے اپنے، ساری رات مچھلیاں پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی نہیں آتی، اور ایک دیکھا جاتا ہے ایک مچھیرے کے جال میں بڑی مچھلی آ جاتی ہے، خوشی سے جھومتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا مچھیرا جو ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جال نکالتا ہے اور دیکھتا ہے اور کڑکڑانے لگتا ہے۔ ایک کڑکڑاتا ہے، ایک خدا کا شکر ادا کرتا ہے، دونوں جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس کی طرف جانا شروع کرتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور مچھیرے کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے ساتھ 2-3 ادھر سے لگاتا ہے، اور اس کی مچھلی جو ہوتی ہے، بڑا جو دانہ پکڑا ہوتا ہے، اسے چھین لیتا ہے۔
یہ کمزور مچھیرا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا، دونوں نے محنت کی لیکن تیرا نظام ایسا ہے کہ میں نے پکڑی اور اس نے چھین لی، اے خدا میرا انصاف کرنا۔ کیا کہتا ہے خدا سے؟ آواز آنی چاہیے، میرا انصاف کرنا۔ طاقتور مچھیرا جھومتے ہوئے مچھلی پکڑ کے نکل جاتا ہے اور بازار میں مچھلی کو نکالتا ہے اور نکالتے ہوئے دکاندار کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے انگوٹھے پر مچھلی کا کانٹا لگ جاتا ہے۔ پیسے لیتا ہے، پیسے لینے کے بعد گھر جاتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے اور جو کام شام کو کیا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، پارٹی کرتا ہے، جشن کرتا ہے، اور ادھر ایک کمزور مچھیرا خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا میرا انصاف کرنا، اور یہ اپنی میں اپنے خیالات میں گم ہے اور انجوائے کر رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، دن گزرتے ہیں، جو کانٹا اس کے انگوٹھے پر لگا ہوتا ہے وہ درد کی صورت اختیار کرتا ہے، سویل ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، علاج کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اس کا ہاتھ بڑا ہو جاتا ہے، دوسری تیسری ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اب تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس ہاتھ کو کاٹا جائے گا جس پر مچھلی کا کانٹا تجھے لگا تھا۔ پھر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ میں نے اس ہاتھ سے اس غریب کو مارا تھا، اور پھر جاتے جاتے وہ رویا تھا، کہتا تھا کہ خدا میں کمزور ہوں، میرا انصاف کرنا، جس ہاتھ سے میں نے مارا تھا آج وہ ہاتھ کٹنے کے لائق ہے۔ ہماری بھی زندگی میں کچھ اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس ذہن سے سوچیے بنائی جاتی ہیں، خیالات بنائے جاتے ہیں، گرانے کے وہی سوچیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ جو قدم ہمارے دوسروں کے خلاف اٹھتے ہیں، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بندہ اپنے پیروں سے نہیں کھلوندا، کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ جس دل سے برے ارادے آتے ہیں، کئی دفعہ یہ سننے کو آتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جس ہاتھوں سے انسان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہاتھ کبھی کبھی سننے کا لمحہ آ جاتا ہے کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو خدا اپنے لوگوں کا انصاف اس دنیا میں کر دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کا انصاف ہی اس دنیا میں کر دیتا ہے۔ اور اس لیے میری عزیز کلیسیا، میں درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجز ہو کر، کاہن ہو کر، کبھی بھی کسی کا حق جو ہے نہ کھائیں، کبھی بھی کسی کا حق نہ کھائیں، کبھی بھی کسی کا حق نہ چھینیں۔ جس اولاد کے لیے آپ چھینیں گے، کل کو وہی اولاد آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ جس سوچ سے آپ کسی کے خلاف پلان بنائیں گے، اسی سوچ میں دماغی مریض ہو جائیں گے۔ جس ہاتھوں سے آپ کسی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے، وہ ہاتھ ہی کانپیں گے۔ اور اس لیے خدا کے نزدیک یہ بیان کیا گیا ہے اس مختار کو کہ جو بڑی بددیانتی کو ایمانداری میں کرتا ہے، جو کہتا ہے 100 بت تیل جو ہے، اور بائبل مقدس میں ایک بت جو ہے 212 کلو کے مطابق ہے، 212 600 گرام کے متعلق ہے۔ اور اسی لیے جو یہ کہتا ہے کہ اب میرا مالک مجھ سے اختیار لے لیتا ہے، میں کیا کروں، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں ہے، روب بری زندگی پایا اور بھیک مانگنے سے، آگے ہاتھ کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، تو جو میرے مالک کا بنتا ہے 100 بت تیل، جو ایک بت تیل جو ہے 216 کلو
और 600 ग्राम में बाइबल मुकद्दस में तफसील लिखी गई है, और 100 बत को 50 बत में कर देता हूँ, और फिर गेहूं को सोकर जो 214 है उसको 1 किलो के इव्ज़ जो है वो 80 लिख देता हूँ। तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आखिर में यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो थोड़े में ध्यानदार है, किस में है? आवाज़ आनी चाहिए। थोड़े में ध्यानदार है, खुदा उससे भी हिसाब लेता है। महीने के एंड ते जो तनख्वाह है या शुरू तो आए एक हिसाब लगाने हैं ना, तो खुदा भी हमारा इसी तरह हिसाब लगाता है कि जो थोड़े में ध्यानदार है, जिसका गुजारा थोड़े में होता है, खुदा उसे किसका मालिक बनाएगा? ज़्यादा का बनाएगा। तो अब पूछना चाहता हूँ कि थोड़े में कौन वफ़ादार है? ईमान में बढ़ना है, और ईमान में बढ़ते हुए खुदा के हजूर जो खुदा ने बरकत दी है आज उसको तस्लीम करना है। और दौलत की नहीं गुलामी, किसकी गुलामी करनी है? खुदा की गुलामी करनी है। किस किस ने खुदा की गुलामी करनी है? सब ने खुदा की गुलामी करनी है। खुदा आज के इस कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों को बदले, मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।